अस्सलाम वालेकुम जी। एससीओ का समिट, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके प्रोग्राम्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज चीन में तियानजिन में 25वां एससीओ का सालाना समिट हो रहा है। वहाँ पर पुतिन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ, पेजेश्कियान सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज 2 प्रोग्राम्स होंगे। पहला प्रोग्राम एससीओ की हिस्ट्री, उसकी ग्रोथ, एवोल्यूशन, समिट्स कहाँ पर, वो इसके बारे में होगा, और दूसरे में एनालिसिस होगा। अभी फिलहाल पहला प्रोग्राम है, इंशाल्लाह दूसरा प्रोग्राम लेके दोबारा आपके पास हाजिर हूंगा। एंजॉय कीजिएगा। दूसरे प्रोग्राम में इसका एनालिसिस होगा। मुमताज मुफ्ती अपनी किताब अलीपुर का एली में लिखते हैं कि चिटकपड़ी का डसा पानी नहीं मांगता। चिटकपड़ी से मुराद यह है कि जिसने सादा लिबास, सफेद लिबास जेबतन किया हो, बनाओ सिंगार ना किया हो। जो कोई किसी ऐसी खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता, वो लाइलाज है। लेकिन हुजूर, हर डसे का इलाज मिल जाता है, चिटकपड़ी का मिले ना मिले। अब हो कुछ यूं रहा है कि कल से कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ही जगह से डसे हुए हैं, और वो लोग पहली बार डसे जाने के बाद एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। और वो डसे गए हैं जिनसे, वो हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन हैं रूस के, शी जिनपिंग हैं चीन के, और मेरे प्यारे नंदू नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं हिंदुस्तान के। 2 पे टैरिफ्स लग गए, 1 पर पाबंदियां लगी हुई हैं, और तीनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं एससीओ समिट में। इसलिए पूरे मगरिब का मीडिया, मगरिब के सियासतदान, उन सब की नजरें इस वक्त एससीओ में हैं कि यहां पर गुफ्तगू क्या होगी। तड़प रहे हैं, उनको दिल चाह रहा है कि हम शायद एक मक्खी बन जाएं जो जाकर एक दीवार पर बैठकर सुने तो सही कि हमारे बारे में गुफ्तगू क्या करते हैं, क्या लहजे इस्तेमाल होते हैं, क्या सीगे इस्तेमाल होते हैं, क्या गुफ्तगू होती है, किस तरीके से हमें याद किया जाता है, कौन सी बातें हैं जो कि हमारे बारे में करते हैं, और क्या मंसूबे हैं जो ये बना रहे हैं। तो हुजूर, इसके अलावा ईरान है, उसके ऊपर एक अलहदा उफ्ताद आन पड़ी है। अब वो कह रहे हैं जनाब कि आप आईएईए के इंस्पेक्टर्स दोबारा वहाँ जाएं, फिर से सारी की सारी उनकी न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके इंस्पेक्शंस हों, और ईरान शुड कम क्लीन। अब ईरान भी यहाँ मौजूद है। वैसे तो पाकिस्तान के माशाल्लाह हमारे बहुत ही डैंडी किस्म के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर गए हुए हैं। उनका कोई इतना शोर गुगा नहीं है, दुनिया को इतनी परवाह नहीं है कि वो वहाँ हैं कि नहीं है, लेकिन उनको है। बहरहाल, जो 4 मेन प्लेयर्स हैं, मैंने आपको उनका नाम बताया है। चाइना है, रशिया है, इंडिया है, और किसी हद तक ईरान है, और पाकिस्तान की भी बात करेंगे क्योंकि हमारा मामला है। तो जनाब, एससीओ इस वक्त उसका 25वां जो समिट है ये चीन में हो रहा है, और क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरीके से होने जा रहा है, आज का सारा प्रोग्राम इसी के ऊपर है। ये जो शंघाई ताउन तंजीम है एससीओ, ये क्या है जो, और ये किस तरीके से काम करती है। तो जनाब, तियानजिन चीन का एक शहर जिसमें के 31 अगस्त यानी कि कल पसफरदा से आज 1 सितंबर 2025 तक वहाँ पर इसका 25वां इजलास एससीओ का मुनक्किद हो रहा है, उसका सालाना समिट हो रहा है। और वहाँ पर शाओखी, एक खातून ह्यूमनॉइड है, खातून तो नहीं कहना चाहिए, ह्यूमनॉइड है, एक रोबोट है जो कि वहाँ पर लोगों का इस्तकबाल कर रही है, मल्टीलिंगुअल है, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल सकती है। आप वहाँ पर जाते हैं, वो आपको वेलकम करती है और आपको बताती है कि जनाब ये समिट क्या है और क्या क्या कुछ हो रहा है। और ये इस तंजीम की 25वीं सालगिरह भी है। और तियानजिन जो बेसिकली वुहाई समुंदर के किनारे पर वाक़या है, ये एक शुमाली चीनी शहर है, ये इस बार मेज़बानी कर रहा है। और ये शहर अपनी नौबातियाती तारीख़ और जदीद तरक्की के लिए भी मशहूर है। और अब ये एससीओ की तारीख़ में भी एक अहम बाब का इजाफ़ा कर रहा है। अब ये समिट सिर्फ इसलिए बहुत खुसूसी नहीं है और बहुत अहमियत का हामिल नहीं है कि ये 25वां एससीओ समिट है और ट्रंप के डसे हुए टैरिफ और पाबंदियों के और जंग के वो पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं। इसकी एक और भी बहुत अहमियत है, और वो क्या है? वो अहमियत ये है कि जापानी फाशिज्म के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर ये मुनक्किद किया जा रहा है। जापानीज फाशिज्म या वर्ल्ड वॉर 2 के एंड
آپ کو شاید یہ علم نہ ہو، میں جب چین گیا تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ چینی اور جاپانیوں کی نہیں بنتی. آپ کسی چینی سے کسی جاپانی کی بات کر دیں یا جاپان کی بات کر دیں تو ان کے منہ سے ایسے جھاگ آتی ہے جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ اس طرح کا رویہ پاکستان ہندوستان کے بارے میں جانا جاتا ہے. تو چینی بالکل بھی پسند نہیں کرتے. اور میں نینجنگ، ان کا جو صدرن کیپٹل ہے، وہاں پر جو ایک یادگار ہے وہاں پر بھی گیا، جہاں پر کہ بہت سے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، میورلز بنے ہوئے ہیں، مجسمات بنے ہوئے ہیں کہ جو لوگ جاپانی تشدد کی وجہ سے ورلڈ وار 2 میں مارے گئے تھے. تو جناب چائنیز وہ اس کو جاپانیز فیشزم کہتے ہیں، اور اس کی 80ویں سالگرہ وہ منانے جا رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو چین اکیلا نہیں ہے. چین کے ساتھ روس نے دوسری جانب جرمنی کو شکست دی تھی، اور ان دوسری عالمی جنگ میں اس نے جرمنی اور جاپان کو چین اور روس نے شکست دی، جنہیں کہ وہ فاشسٹ قرار دیتے ہیں. اور 3 ستمبر 2025 کو بیجنگ میں ایک عظیم الشان پریڈ کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ چینی عوام کی جاپان کے خلاف مزاحمت کی جنگ اور عالمی اینٹی فاشسٹ جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ منائی جا سکے. یہ سالگرہ چین کی تاریخی جدوجہد، اس کی قربانیاں اور عالمی امن میں اس کے کردار کی علامت ہے. اور SCO سمٹ کے موقع کو یہ مزید یادگار بنا رہی ہے، اور یہ خصوصی طور پر یہ دن چنے گئے ہیں تاکہ پوری دنیا کو ایک میسج دیا جا سکے کہ دنیا اب مغرب سے مشرق کی طرف دیکھ رہی ہے. اور جناب یہ صرف ایک کوئی معمولی قسم کی پریڈ نہیں ہوگی کہ جس میں فوجی آ رہے ہیں اور وہ مارچ کر کے جا رہے ہیں. اس میں چائنا یہ دکھائے گا کہ وہ کس طریقے سے صرف ایک معاشی طاقت ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑی عسکری طاقت بھی ہے. وہاں پر ٹینکس ہوں گے، جنگی جہاز ہوں گے، ڈرونز ہوں گے، میزائلز ہوں گے، روبوٹس ہوں گے، AI ٹیکنالوجی سے چلنے والی چیزیں ہوں گی. چائنا دنیا کو دکھائے گا کہ وہ اس وقت دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور کیوں ہے. یہ سب کچھ اس پہ بات چیت کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذرا SCO پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو SCO کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں کہ جناب SCO کی بنیاد کیسے پڑی، یہ کب، کہاں اور کیوں بنائی گئی، اس کے بانی اراکین کیا تھے، مقاصد کیا تھے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد 2001 میں رکھی گئی تھی. یہ شنگھائی چین میں قائم ہوئی، اور دراصل SCO کی جڑیں شنگھائی 5 میں ہیں جو 1996 میں قائم ہوا تھا. شنگھائی 5 کے بانی اراکین چین، روس، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان، یہ 5 ملک تھے. دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد وسطی ایشیا میں نئی ریاستیں وجود میں آئیں، اور سرحدی مسائل نے علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال دیا. اس لیے یہ گروپ اعتماد سازی، ہتھیاروں کی کمی اور مشترکہ سلامتی پر توجہ مرکوز کرتا تھا. 2001 میں ازبکستان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اور جب ازبکستان اس میں شامل ہوا تو اس کو ری ڈیفائن کر دیا گیا شنگھائی 5 سے SCO میں. اب یہ 2001 میں SCO بن گیا. اس کے بانی اراکین حضور 6 تھے: چین، روس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان. SCO کی بنیاد کا مقصد علاقائی امن تھا، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانا تھا. تنظیم کی بنیادی مقاصد میں شامل تھا کہ اراکین کے درمیان باہمی اعتماد اور دوستی کو مضبوط کرنا، پہلی. دوسرا، سیاسی، اقتصادی، تجارتی، سائنسی، تکنیکی، ثقافتی، تعلیمی، توانائی، ٹرانسپورٹ، سیاحت اور ماحولیاتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا. تیسرا، دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا. اور آخری، ایک منصفانہ، جمہوری اور کثیر القومی عالمی نظام کا اس کی تشکیل دینا. SCO کا چارٹر 2002 میں سینٹ پیٹرزبرگ سمٹ میں منظور کیا گیا، جو تنظیم کی بنیاد ہے. یہ تنظیم اقوام متحدہ کے اصولوں پر مبنی ہے اور غیر مداخلتی پالیسیوں پر یقین رکھتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایک سفر کہ SCO کی، اس کی پھر ترقی کیسے ہوئی، اس کی توسیع کیسے ہوئی، اور مختلف سالوں میں اس کا ارتقائی عمل کیسا رہا، مختلف سمٹس کہاں کہاں ہوئے اور ان میں اہم فیصلے کیا ہوئے. تو حضور SCO کی بنیاد کے بعد یہ تنظیم تیزی سے ترقی کرتی رہی. ابتدائی سالوں میں توجہ سلامتی پر تھی، لیکن آہستہ آہستہ اقتصادی اور ثقافتی تعاون کو بھی شامل کیا گیا. 2005 میں آستانہ سمٹ میں بھارت، ایران اور پاکستان کو مبصر کا درجہ دیا گیا. یہ توسیع کا آغاز تھا. اس کے بعد
مختلف سمٹس ہوتے رہے اور ان کی تاریخوں، مقامات اور اہم فیصلے کیا کیا ہوئے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 2001 کا سمٹ شنگھائی چین میں ہوا اور یہ اس کی باضابطہ بنیاد رکھی گئی۔ شنگھائی اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا اعلان کیا گیا تھا۔ 2002 میں دوسرا سمٹ سینٹ پیٹرزبرگ روس میں ہوا۔ اس میں SCO چارٹر کی منظوری دی گئی، تنظیم کی ساخت طے کی گئی جیسے ہیڈ آف اسٹیٹ کاؤنسل اور ہیڈ آف گورنمنٹ کاؤنسل۔ تیسرا سمٹ ماسکو میں ہوا اور اس میں ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر سیکریٹریٹ، یہ ریٹس بنتا ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد تاشکند سمٹ جو ہے وہ ازبکستان میں ہوا۔ اس میں اقتصادی تعاون پر زور دیا گیا، تجارت کو فروغ دینے کے معاہدے کیے گئے۔ 2005 میں آستانہ سمٹ ہوا، 5واں سمٹ قازقستان میں۔ اس میں بھارت، ایران اور پاکستان کو مبصر کا درجہ دیا گیا، امریکہ کو مبصر کا درجہ دینے سے انکار کیا گیا۔ 2006 میں شنگھائی سمٹ ہوا، تنظیم کی 5ویں سالگرہ، توانائی اور ٹرانسپورٹ تعاون پر معاہدے ہوئے۔ 2007 شقیق سمٹ یہ کرغزستان میں ہوا، افغانستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ 2008 میں دوشنبہ سمٹ جو تاجکستان میں ہوا، اقتصادی بحران کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2009 میں یکاٹرنبرگ سمٹ ہوا جو کہ روس میں ہوا اور یہاں پر اس میں سری لنکا اور بیلاروس کو ڈائیلاگ پارٹنرز کا درجہ دیا گیا۔ 2010 میں 10واں سمٹ تاشکند ازبکستان میں ہوا، اس میں نئی سلامتی ماڈل کی منظوری دی گئی۔ 2011 میں 11واں سمٹ ہوا، آستانہ سمٹ قزقستان میں، اور جہاں پر کہ 10ویں سالگرہ منائی گئی، منشیات کے خلاف جدوجہد کا اعادہ کیا گیا۔ 2012 میں 12واں بیجنگ سمٹ، اس میں افغانستان کو مبصر کا درجہ دیا گیا۔ 2013 میں 13واں سمٹ بشکیک سمٹ، یہ کرغزستان میں ہوا، اقتصادی راہداریوں پر توجہ دی گئی۔ 2014 میں 14واں سمٹ دوشنبہ میں ہوا، تاجکستان میں، جس میں کہ ڈیولپمنٹ SCO کی اس کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی 2025 منظور کی گئی۔ 15واں اوفاسٹ روس میں ہوا یہ سمٹ، اور بھارت اور پاکستان کی رکنیت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 2016 میں 16واں تاشکند سمٹ ازبکستان میں، جو کہ 15ویں سالگرہ منائی گئی۔ 2017 میں 17واں سمٹ یا آستانہ سمٹ کہلاتا ہے، قازقستان میں ہوا، بھارت اور پاکستان باضابطہ طور پر اراکین بنے۔ یہ توسیع کا بڑا قدم تھا جس سے تنظیم کی آبادی اور GDP میں اضافہ ہوا۔ ظاہری بات ہے پاکستان اور ہندوستان کے پاس ایک چیز جو بکثرت ہے وہ انسان ہے، آبادی ہے۔ 2018 میں چنگداؤ سمٹ چین میں ہوا جو کہ ایران کی رکنیت پر بات چیت ہوئی۔ 2019 میں بشکیک سمٹ کرغزستان ہوا، اقتصادی تعاون پر نئی دستاویزات ان پر دستخط ہوئے۔ 2020 میں 20واں سمٹ ماسکو میں ہوا، روس میں، جو کہ ورچوئل تھا کرونا کی وجہ سے، اور کرونا بحران کے خلاف تعاون کی بات کی گئی۔ 2021 میں 21واں سمٹ دوشنبے میں ہوا، تاجکستان میں، افغانستان کی صورتحال پہ بحث ہوئی۔ 2022 میں 22واں سمٹ سمرقند میں ہوا، ازبکستان میں، ایران کی رکنیت کا آغاز تھا، بیلاروس کی اس کی پروسیجرنگ کی گئی۔ 23واں سمٹ نئی دہلی بھارت میں ہوا، اس کے جو کہ ورچوئل بھی تھا، ایران اس میں باضابطہ رکن بنا۔ 2024 میں 24واں آستانہ سمٹ قازقستان میں ہوا، بیلاروس باضابطہ رکن بنا، اور SCO ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی 2035 کی منظوری دی گئی۔ یہ SCO کی ارتقاء کا ایک سفر ہے، اس کا جرنی ہے جو میں نے آپ تک پیش کی ہے۔ یہ جو توسیع ہے اس سے تنظیم اب 10 اراکین پر مشتمل ہے، جس میں کہ چین، روس، بھارت، پاکستان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران اور بیلاروس شامل ہیں۔ یہ توسیع علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھاتی ہے۔ اس سمٹ میں شرکت کرنے والے رہنما اور ان کا شیڈیول کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، متوقع نتائج کیا ہیں، آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو حضور 2026 کے تیانجن سمٹ میں متعدد رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ میزبان چین کے صدر شی جن پنگ ہیں۔ دیگر رہنماؤں میں شامل ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، بیلاروس صدر الیگزینڈر لوکاشنکوو، اس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، قازقستان کے صدر قاسم جمارت توکایف اور کرغزستانی صدر جپاروف، تاجکستانی صدر امام علی رحمان، ازبکستانی صدر شوکت مرزایوف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس۔ یہ اب تک کا
سب سے بڑا سمٹ ہے جس میں 20 سے زیادہ ممالک کے رہنما شریک ہو رہے ہیں۔ اس میں انڈونیشیا کے صدر نے بھی آنا تھا، ابوو سبایاٹو، وہ لیکن اس سمٹ میں شریک نہیں ہو رہے کیونکہ ان کے اپنے ملک میں جاری ایک احتجاج ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا چین کا دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر ان کے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں اور مراعات کے حوالے سے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ پھر 28 تاریخ کو ایک موٹر سائیکل رائڈر، شیئر ڈرائیور جو ہے، وہ پولیس گاڑی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، لوگوں نے آگ لگائی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب وہ اپنے ملک میں رک کر ان تمام معاملات کا دیکھیں گے حساب کتاب کہ کیا ہوتا ہے، تو وہ تشریف نہیں لا رہے انڈونیشین۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان، وہ اس سمٹ میں تو شریک نہیں ہو رہے، البتہ وہ 3 ستمبر کی پریڈ کے لیے بیجنگ ضرور آئیں گے۔ اس کا شیڈیول دیکھیں تو یہ سمٹ کل شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ پس فردہ 31 تاریخ کو، 31 اگست کو اس کی افتتاحی تقریب ہو چکی ہے اور اس میں ویلکم سپیچز ہوئی ہیں، خوش آمدید تقاریر ہوئی ہیں، ثقافتی پروگرام ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک فیملی فوٹوگراف جو ہوتی ہے کہ تمام لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی تصویر کھینچی جاتی ہے۔ اور 1 ستمبر آج یعنی کہ مرکزی اجلاس ہوگا، 2 طرفہ ملاقاتیں ہوں گی، دستاویزات پر دستخط ہوں گے اور شام کو اختتامی تقریب ہوگی اور پریس کانفرنس کی جائے گی۔ ایجنڈا اس کا کیا ہے؟ جو ایس سی او کا تھیم ہے وہ ہے پائیدار ترقی کا سال، یہ اس کا تھیم ہے۔ اہم موضوعات جن میں کہ بات چیت ہوگی وہ سلامتی ہے، تجارت ہے، توانائی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ ہے، پائیدار ترقی ہے اور عالمی بحرانات جیسے کہ یوکرین جنگ اور تجارتی تنازعات شامل ہیں۔ اراکین اقتصادی راہداریوں، توانائی تعاون اور ماحولیاتی مسائل پر بات کریں گے۔ متوقع نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو تیانجن اعلامیہ ہے اس پر دستخط کیے جائیں گے جو ایس سی او کی اگلی دہائی کی ترجیحات طے کرے گا۔ 10 سالہ حکمت عملی کی منظوری دی جائے گی جس میں سلامتی، تجارت اور توانائی پر دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ پھر ممکنہ طور پر نئی شراکت داریاں اور عالمی امن پر قراردادیں متوقع ہیں۔ اب یہ تو اس کا معاملہ ہے سارے کا سارا۔ اب ان میں سے کون کون سے رہنما ہیں جو کہ پریڈ کے لیے رکیں گے، کیونکہ یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے، سمٹ تو 1 تاریخ کو ختم ہو جائے گا، لیکن بہت سے رہنما ایسے ہیں جو وہیں پر رہیں گے اور 3 تاریخ کو جو پریڈ ہے بیجنگ میں وہ اٹینڈ کرنے کے بعد 4 کو واپس آئیں گے۔ تو اس سمٹ کے بعد بہت سے رہنما 3 سپٹمبر کی جو پریڈ ہے اس کے لیے چین میں رک رہے ہیں اور یہ پریڈ بیجنگ کے تیانمن اسکوائر میں ہوگی، جو جاپانی فاشزم کے خلاف فتح کی 80ویں سالگرہ منانے کے لیے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا منعقد کی جا رہی ہے۔ پوٹن، پزیشکیان، شریف، لوکاشنکوف اور کم جونگ ان، ان سمیت کئی رہنما پیچھے رک رہے ہیں۔ افواہ ہے کہ مودی صاحب نہیں رک رہے، نندو جی واپس جا رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے جناب کہ شہباز شریف تو اسلام آباد سے چین پہنچے ہیں تیانجن میں، لیکن مودی صاحب جو ہیں وہ ہندوستان سے ڈائریکٹلی نہیں آئے چین، وہ اس سے پہلے جاپان گئے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ ان سے بات کر رہے تھے کہ جناب ہمیں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی چاہیے آپ سے۔ معاملہ کچھ یوں ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن بھارت کا جو فوکس ہے کہ وہ دنیا میں ترقی کرے گا اور دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل رہے گا، صف اول کے ممالک میں، اس کے لیے وہ پالیسیز بھی بناتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ان کا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے، ہمیں چپس کے لیے کہیں ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے، ہم تائیوان کے مرہون منت نہ ہوں، ہم کسی اور ملک کے نہ ہوں، ہم اپنے ملک میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی لے کے آئیں اور اپنی چپس خود بنائیں۔ اس چیز کے لیے یہ جاپان گئے اور جاپان جا کے ان سے بات ہو رہی ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی کہ ہمیں کسی طریقے سے سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی دے دی جائے۔ اب یہ جاپان سے یہاں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 وجوہات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ جو تقریب ہے یہ تو ہے ہی جاپان مخالف، اگر یہ اس کو اٹینڈ کریں گے تو بھارت اور چین کے درمیان یہ جو معاملہ ہے یہ تو جو بھی ہے، لیکن بھارت اور جاپان کا جو تعلق ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے۔ جاپان کہے گا بھائی ایک طرف ٹیکنالوجی مانگ رہے ہو، دوسری طرف ہمارے دشمنوں کی تقریب اٹینڈ کرے ہو، وہ بھی وہ تقریب جو ہمارے خلاف ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان بہت سے فوجی تنازعات ہوئے ہیں،
فوجی بھارت کی فوجی مارے ہیں، جہاں چین کے فوجیوں نے مارے بھی ہیں، علاقوں پر قبضے ہوئے ہیں۔ اب اس طرح کے حالات میں اگر یہ وہ پریڈ اٹینڈ کر لیتے ہیں تو وہ جو گھر میں ان کے جو اندرونی سیاسی دباؤ ہے اس کو یہ کیسے سنبھالیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے راہل گاندھی تو ویسے ہی بپھرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے ووٹ چوری کی ہیں، اس نے یہ کیا ہے، اپنے لیے اس نے جان بوجھ کے اپنی گلوری کے لیے جنگ لڑی ہے اور وہ بھی اس نے ہار دی ہے۔ تو مودی صاحب بڑے پریشر میں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مودی چین سے زیادہ قربت اس لیے بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ اور مغرب پہلے ہی خفا ہیں۔ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ صاحب بہادر ناراض ہیں مودی صاحب سے، وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو میں یہ پریڈ بھی اٹینڈ کروں تو وہ 25 سال کی انویسٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ خراب ہی نہ ہو جائے۔ تو بس اتنا ہے کہ ہم 1 ستمبر کی دوپہر کو واپس چلے جائیں گے، ہمیں نہیں دیکھنی پریڈ وریڈ، میاں تم لوگ کرتے رہو۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو بتایا کون کون لوگ اسے اٹینڈ کریں گے اور مودی صاحب کیوں اٹینڈ نہیں کر رہے، لائکلی کیا ان کی ریزننگ ہے۔